अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त होस्ट सभी और आप इस वक्त देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट पे मुझे, मेरे मॉर्निंग शो को गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस एंटरटेनमेंट पे। सैटेलाइट टेलीविजन है, पूरे पाकिस्तान में दिखता है, पीटीसीएल नंबर भी चल रहा है। अगर आप लाइवली कॉल करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। और हमेशा मैं आपके साथ जब भी इंट्रैक्शन करती हूँ तो देन मैं आपके साथ कोई ना कोई मोटिवेशनल मैसेज शेयर करती हूँ। एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ कि एक खूबसूरत सा वालिदैन के लिए एक मैसेज है। कभी कभी हम लोगों के अल्लाह पाक एक हमसे ज़्यादा मोहब्बत करता है तो कोई ना कोई ख़ास चीज़ जिसकी ऑफ कोर्स आपको बहुत चाहत होती है, वो चीज़ आपसे आपको नहीं मिलती, लेकिन अल्लाह की इसमें कोई ना कोई मसलहत है। और कहना ये चाहती हूँ कि एक खूबसूरत सी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक ट्रेन पर एक बहुत ही बूढ़ा ट्रेन पर चाय बेच रहा था। एक एक ट्रेन आती है, एक जाती है और उसकी एज बहुत ज़्यादा है। वो अपने तय सोच रहा था कि मेरी इतनी उम्र हो गई और मेरी औलाद भी नहीं है, काश आज मेरी औलाद होती तो मेरा सहारा बनती। वो इसी सोच में अपने घर चला जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि एक केतली और बना दो, और अफसोस करता है कि हम दोनों इतने बूढ़े हो गए, हमें ज़रूरत है कि आज हमारी औलाद होती तो हमारा सहारा बनती। तो दोनों ने एक आह भरी और फिर अपने काम पे लग गए। बीवी ने चाय बनाई, उस बूढ़ी औरत ने, और फिर उसे केतली पकड़ा दी। वो फिर बेचने चला गया। वहाँ जाके क्या देखता है कि दो और मियाँ बीवी काफ़ी उम्र के वहाँ पर बैठे हैं। तो ये वहाँ जाके पूछता है पहले चाय का, उसके बाद कहता है खैर तो है, जब मैं यहाँ से गया था तब भी आप बैठे थे और अभी भी बैठे हैं, क्या आपकी ट्रेन नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे छोटे बेटे ने मुझे यहाँ छोड़ के गया है और ये कह के गया है कि अभी बड़े भाई आएंगे, वो आपको ले जाएंगे, और अगर वो ना आए तो ये चिट्ठी किसी से भी पढ़वा लीजिएगा। अब बेटा मुझे, उसने कहा भाई मुझे तो पढ़ना नहीं आता, ऑफ कोर्स वो भी उम्र के थे, ज़रा पढ़ के बताइएगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं, ज़रा पढ़ के बताइएगा इसमें क्या लिखा है, क्योंकि मैं बहुत घंटों से यहाँ हम दोनों मियाँ बीवी बैठे हैं और अभी तक मेरा बड़ा बेटा नहीं आया। वो पढ़ता है और रोने लगता है और उसके हलक में वो अल्फाज फंस जाते हैं। उसको समझ नहीं आती कि मैं इसकी अदायगी कैसे करूं। उसमें लिखा था कि जो भी इस चिट्ठी को पढ़ रहा है, बराए करम वो इन्हें बता दे कि वो करीब किसी ओल्ड होम में चले जाए, या कोई भी इसे पढ़ रहा हो, इनको ओल्ड होम यहाँ से चंद कदम के फासले पर है, ये उनको वहाँ का रास्ता बता दे। जब ये पढ़ने के बाद उन्होंने उस बूढ़े बूढ़ी को बताया और खुद उसी वक्त वो घर गया और कहा अपनी बीवी से कि अच्छा है कि आज हमारी औलाद नहीं, अगर औलाद ऐसी है तो अच्छा है। फिर उसने अपने रब का शुक्र अदा किया और कहा कि वाकई में हम जो ये सोच के कि हमारी औलाद हमारा सहारा बनेगी, औलाद या कोई भी सहारा नहीं बनता, इंसान के कर्म उसके सहारा बनते। कर्म मतलब कि जो अच्छा काम किया होता है। और ज़िंदगी में ये मत सोचिएगा कि जिनकी औलाद नहीं उनके कोई अच्छे काम नहीं है। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में वो औलाद ना होने के बावजूद भी आपकी ज़िंदगी बड़ी मुतमईन गुजरती है और बड़ी सफल और अच्छी गुजरती है। और अगर किसी को जहन में ये बैठा हुआ है कि औलाद से उसको सुकून मिलेगा, उसका आखिरत आसान होगी, तो वो आज से इस बात को काट दे, क्योंकि अगर ऐसी औलाद दुनिया में आपने खुद देखा है
کہ جن کی اولاد ہوتی ہے تو اولڈ ہوم پھر کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ اناتھ آشرم کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ وائے؟ اگر اولاد سے انسان کو سہارا ملے اور اولاد سے انسان کو سکون ملے تو پھر اولڈ ہوم نہیں بھرنے چاہیے، پھر کوئی بے سہارا نہ رہے۔ تو آپ کی نیت، آپ کے کرم، جی ہاں، وہ آپ کو آخر تک سکون دیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ چاہ ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا پیدا ہو، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہماری اولاد ہو، اور جن کی اولاد ہوتی ہے اس کے باوجود ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو چاہے اولاد ہو یا نہ ہو، آپ کا سکون آپ کے کرم سے ہے، یعنی کہ آپ نے جو کچھ کیا، جو بویا وہ آپ کاٹیں گے، چاہے آپ کی اولاد ہو یا نہ ہو، آپ کا کوئی سہارا ہو یا نہ ہو۔ زندگی میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو پرسکون دیکھا ہے جو لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور میں نے کچھ لوگوں کو اتنا بے سکونہ دیکھا ہے جو ساری زندگی انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھانے میں لگا دی اور بچوں کو کچھ بنانے میں لگا دی۔ آج ان کے بچے پتہ کہاں ہیں؟ بڑے سکون سے باہر ملک میں عیاشی کر رہے ہیں، اچھا لیوش ان کی زندگی ہے، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، لیکن نہ وہ اپنے وطن ماں کے ہوئے، نہ اس دھرتی ماں کے ہوئے، نہ وہ اپنی ماں کے ہوئے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ آج پھر وہ گھر، بہت بڑا 1000 گز کا بنگلو، 2 میاں بیوی، اولڈ، بالکل بوڑھے، ان سے چل رہا ہے، اور ان کے ساتھ کون ہے سہارا؟ میڈ، نوکر، جو ان کو بابو جی، سر جی، بڑے ابو سب کہتے ہیں، اور ان کے اپنے بچے، ان کی بیٹی، ماشاءاللہ وہ نانا دادی بنے ہوئے۔ لیکن کیا ہے؟ یہ کرم ہے، ایسی اولاد جو چھوڑ کے وہ سمجھے کہ صرف پیسے سے ہمارے ماں باپ خوش ہوں گے، تو بڑا افسوس کی بات ہے۔ مجھے ایک بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ ماں باپ یہاں ہیں، آپ کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، اور ہماری سوچ صرف اتنی ہوتی ہے، اور یہ صرف مجھے بتائیں، میں آج ان بچوں سے کہتی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ضرورت زندگی پوری نہیں ہو رہی، اور آج آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے پردیس میں جا کے کمانے کا سوچ رہے ہیں، تو مجھے بتائیں، کیا چرند پرند ان کی اولاد نہیں ہوتی؟ کیا وہ سانس نہیں لیتے؟ کیا اللہ ان کو رزق نہیں دیتا؟ میں نے اس ٹھیلے والے کو بھی دیکھا ہے جو اپنے گھر میں پیسہ لے کے جاتا ہے، اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ میری ضرور مدد کرے گا، اور میری نیت ہے اور میری محنت ہے، میں ضرور کچھ کما کے۔ آج میں اتفاق کی بات، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں آج ریئل بات بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھے گا، میں مارننگ شو کرتی ہوں، میری گاڑی بھی ہے، اور میں بائک پہ بھی ٹریول کرتی ہوں، میں بہت مزہ آتا ہے مجھے، اور میرا کیونکہ چینل سے بہت نیئرسٹ ہے تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، کبھی وہاں پہ جوس پی لیا، کبھی ناشتہ کر لیا، میں ایسی زندگی کو بہت پسند کرتی ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جو آرٹیفیشل ہوتی ہے نا، وہ بناوٹی، اس میں آپ کو سکون نہیں ملتا، لیکن آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں نا، تو یہ دکھاوے سے ہٹ کے کام کیجیے گا۔ اس جگہ پر بیٹھ کے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ میں نے یہاں پر 5000 کا سوٹ پہنا ہے، میری زندگی میں تو ڈولمن مال سے اور ہائپر سے نیچے بات نہیں کرتی، تو میں آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہوں اور آپ کی فیملی کو مس گائیڈ کر رہی ہوں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، زندگی کی حقیقت حقیقت ہی ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ میری یہ ذمہ داری، اگر میں یہاں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہی ہوں تو میں کوئی ایسی بات نہ کہوں جس کی وجہ سے خواتین، میرے بھائیوں کو، ہمارے والد صاحب جو بیٹھے ہیں، ان کو کہتے دیکھیں جی، یہ دیکھیں یہ ایسے کہہ رہی ہے، دیکھو نا بھائی وہ بھی تو ایسے کرتی ہے۔ نو وے، میں کبھی بھی آپ کو مس گائیڈ نہیں کروں گی، کیونکہ میں آپ کی جواب دہ ہوں، بالکل آپ کی جواب دہ ہوں۔ کل میں آپ کے سامنے آؤں گی، میں بہت سادھارن، بہت سمپل سی لڑکی ہوں، اور ایسا ہی رہنا چاہیے۔ آج میں آپ کو وہ واقعہ بتا رہی تھی کہ آ رہے تھے تو میرا آج گنے کا شربت پینے کا دل کیا، میں نے کہا کبھی میں جوس پی لیتی ہوں، کبھی میں دودھ والا ملک وہ ہے وہ بڑا مزے کا ہے، وہ بڑا اچھا لگتا ہے، آج میرا دل کیا، میں نے کہا
تو وہاں دو گلیاں آگے، ایک گلی کے اندر، یہ نرسری کی طرف ہے، کراچی حلیم کی طرف سائڈ پہ بتا رہی ہوں، اندر ایک گلی کے ذرا سا اور اندر ریڈ کلر کی اس نے ایک بہت بڑا ایک چھپرا وپرا ڈال کے چائے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں، تو وہاں اتنا رش لگا ہوا تھا. میں ان لوگوں کو جو پردیس جانے کا بہت سوچتے ہیں، اپنی بیوی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے، ناظرین میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اس ماں کو دیکھ رہی ہوں جو ماں شاید یہ سمجھ رہی کہ میں اپنے بیٹے کو باہر ملک بیچ کے میرا چھتوں والا گھر، لینٹر والا گھر ہو جائے، اور جب وہ لینٹر والا گھر ہو جائے گا تو وہ ماں خوبصورت بیٹے کی یادوں کو جو اس کے ساتھ گزار سکتی ہے ان سب سے محروم ہو جائے گی. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی خاطر باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں باہر ملک چلا جاؤں اور میں وہاں سے بہت سا پیسہ لاؤں اور اپنے بچوں کو پڑھاؤں، اور جب وہ بوڑھا باپ یہاں آ جائے تو وہ بچے ان کو منہ تک نہ لگائیں. ایسے سے بہتر ہے کہ آپ یہاں کوئی ٹھیلا لگا لیں، اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تو دیکھیں گے. ایسی قربانی کا کیا فائدہ؟ اس بیوی کو میں دیکھتی ہوں، یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے. چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے گئے اور بڑے بڑے بچے جب واپس آئے تو وہ خود ان کی کمر جھکی ہوئی تھی، اور بیوی یہاں پر بچوں کی خدمت جیسے نوکرانی کی طرح، اور باپ وہاں پر باہر ملک میں کوئی ٹریلے چلا رہا ہے، کوئی سویپر ہے، کوئی برتن دھو رہا ہے، کوئی ڈش واش، کوئی کیا کر رہا ہے. اس کو صرف ایک جنون ہے. ارے بچوں، تم لوگوں میں کیوں نہیں اپنے باپ کے لیے یہ جنون، اپنی ماں کے لیے یہ جنون کیوں نہیں ہے وہ جنون؟ اور جب ان کو آپ کی چاہت، آپ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں بالکل اکیلا. روزی دینے والا میں وہ بتاؤں، میں جب راستے میں اس گلی کے اندر میں دیکھ رہی ہوں اس نے ایک چائے کا ڈھابا لگایا ہوا، تو کیا اس کو اللہ رزق نہیں دے رہا؟ اس کو یہ یقین نہیں ہے؟ وہ بھی سوچ سکتا ہے یار میں بھی 5 اسٹار یا باہر کوئی شاپ لے لوں، 40-50 ہزار روپے نرسری کا روڈ ہے، میں دوں ایک پیسے دوں اور میری یہاں پر کیا میری بکری نہیں ہوگی؟ دیکھو اس کو کتنا یقین، اور رش اتنا لگا ہوا تھا، جتنے آفیسز کے لوگ ہیں وہاں جا کے چائے پی رہے تھے، جو سوٹ بوٹ اور ٹائی میں ہوتے ہیں وہ وہاں بیٹھ کے اس ڈھابے پہ چائے پی رہے ہیں اور بسکٹ کھا رہے ہیں اس گلی کے اندر. کیوں اللہ اس کو رزق نہیں دے رہا؟ میں بڑی ریکویسٹ کروں گی، یہ زمین پھر پتہ کبھی کبھی ان کی تو باڈی بھی نا تابوت میں آتی. ایک ماں کو میں نے ٹوٹتے دیکھا، ایک بیوی کو بکھرتے دیکھا ہے. شٹرنگ کا کام کرتا ہے وہ لڑکا. ماں کو ایک تھی کہ بھئی میرا بیٹا باہر ملک جائے اور کچھ کمائے، پڑھائی لکھائی تو تھی نہیں. اس کے دماغ میں کسی نے یہ ڈال دیا کہ یہاں کا 50,000 وہاں کا 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ ہے. اس 1.5 لاکھ کے چکر میں وہ بچہ گیا. عمر اس کی کم سے کم 18 سے 19 سال، اور وہ 6ٹھی منزل سے گر کے 1 مہینے کے اندر اس کی باڈی آئی. بتائیں اس کی ماں کا کلیجہ نہ پھٹ گیا ہوگا. وہ وقت سے پہلے بدنی بوڑھی ہو گئی ہے. اس کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اس کی کتنی چاہت تھی، اس کی منگنی بھی کر دی. چاہتے دیکھو ذرا ماں باپ کی. میرے خیال میں ایوریج، شاید میری کچھ غلط نہ ہو تو، لیکن وہ جوان تھا اور 18 یا 21 سال کوئی اس لڑکے کی عمر تھی، اور اس کی میں کمانے جا رہا ہوں، میں کمانے جا رہا ہوں. ماں باپ کی چاہتیں، بیوی کی محبتیں، سب کچھ چھوڑ کے. ایسے کئی لڑکے ہوں گے جو اپنے وطن کو چھوڑ کے باہر ملک میں جاتے ہیں. وہ کشتی بھی ڈوبی تھی، یاد آیا آپ کو؟ وہ کشتی ڈوبی جنہوں نے اپنے زیور دے کے، اپنے گھر کی چیزیں بیچ کے اپنے بچوں کو باہر ملک چھپ چھپا کے بھیجنے کی کوشش کی. کیا ملا؟ وہ کیسے تڑپ تڑپ کے مر گئے. رزق اور روزی کا مالک صرف غفور الرحیم ہے. خدا کے لیے شکر ہے یہ پردہ میرے رب نے رکھا ہے. نہ تم کسی سے کسی کی روزی چھین سکتے ہو، نہ تم کسی کو موت دے سکتے ہو. میرے کہنے سے یا تمہارے کہنے سے کوئی کسی کو کہے نا اللہ کرے تو مر جا، کوئی نہیں مرتا. شکر ہے کسی کے منہ کے نوالے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں. قرآن کھولیں تو سب واضح ہو جائے گا. روزی روزگار کا مالک اللہ ہے. آپ جو کرم یہاں بو کے جائیں گے وہی کاٹ دیں. اپنے ماں باپ کے ساتھ میں کہتی ہوں ان بچوں کی زبانیں نہ کٹ جائیں جو ماں باپ سے اتنی بلند آواز سے بات کرتے ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے. تو برائے کرم ذرا سا خیال رکھیں. اور
میں پھر جو پردیس میں چلے گئے ہیں ان کی پتہ نہیں شاید چیزوں سے اگر وہ ان کو خوشیاں ملتی ہیں اور واقعی میں ملتی ہوں گی، اور بڑے فخر سے شاید وہ بیوی کہتی ہو کہ میرے شوہر نے جو ہے یہ مجھے سونے کا سیٹ بھیجا ہے، اور پڑوس ارے واہ دیکھو جی رضیہ کا بیٹا باہر ملک چلا گیا، آج تو اس کے گھر میں فریج بھی ہے، اس نے تو لینٹر بھی ڈال دیا، آج یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا۔ تو یہ مادی چیزوں کو اگر آپ جنون کی حد تک چاہیں گے نا تو صرف بربادی ہے، سکون کی بربادی۔ یا تو پوری فیملی کو لے کے چلے جائیں، جدا مت ہو، یہ پل کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اب وہاں کے جو اس وقت موجود ہیں وہ عید جو ہمارے خوبصورت تہوار آتے ہیں ترس رہے ہیں، بہت زیادہ ترس رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کسی طرح ہم اپنے بچوں کے ساتھ عید منائیں، کب میرا بچہ میرے دل کے ساتھ لگے۔ اس کو اپنا 3 سال کا بیٹا یاد آ رہا ہے، اس کو اپنی 5 سال کی بچی یاد آ رہی ہے۔ یار کاش اس وقت وہ ہوتے، اور اب بچے یہاں پر دوسروں کو دیکھ کے ان کے بابا تو ان کو عید پر مسجد لے کے جا رہے ہیں، میرے بابا تو گھر پہ نہیں ہیں۔ تو زندگی میں شکر ہے ہمارے پیغمبروں نے بھی یہ میسج نہیں دیا، نہ صحابہ کرام نے دیا، نہ تمام بزرگان دین نے دیا ایسا میسج جس میں جدائی ہو۔ یہ بہت تکلیف دہ سبب ہے۔ تو کوشش کریں، روزی روزگار بے شک اللہ اس میں اللہ مسبل اسباب ہے، یہ تو اپنی بیوی بچوں کو اپنی ماں کو اپنے پاس رکھے جہاں پر بھی جائے۔ ملک پوری دنیا اللہ نے بنائی ہے، پتہ نہیں کس کی روزی کہاں لکھی ہے، لیکن کوشش کریں پلیز اپنے بچوں کو اپنی نظر کے سامنے رکھیں تاکہ کوئی ارمان نہ رہے کہ میں اپنے بیٹے کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے نہیں کر سکا۔ لیٹ سی میری کوئی بات پلیز کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے جس کے اوپر بیتتی ہے وہ ہی جانتا ہے، لیکن جو آنے والے وقت پر بیتتی ہے وہ میں جاننے لگتی ہوں، اور یہ میں بھی پریکٹیکل بتاتی ہوں، تو اس وقت سب اچھا اچھا لگتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے تازہ گلاب کھلتا ہے، لیکن جب وہ مرجھاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیٹ سی گرمیاں بہت ہیں، کہتے ہیں درخت کی چھائے ہر کوئی ڈھونڈتا ہے لیکن درخت لگانے کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا۔ پلیز جتنا ہو سکے کہیں نہ کہیں نیم کا درخت، سمانجنے کا درخت، ان درختوں کو لگائیں تاکہ اس کی چھاؤں میں جو بھی بیٹھے وہ آپ کو دعا دے۔ یہ چھوٹا سا میسج۔ مزید اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ یہاں لیں گے چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، اور اس کے بعد ہیلتھ کا سیگمنٹ ہے، اور حکیم ساجد صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ذرا مصروف ہیں اور وہ نہیں آ پائے، تو ان کا ایک اسپیشل پروگرام ہے، وہ آپ دیکھیے۔